जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, जिंदा खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जह जलाल के साथ पूरी दुनिया में बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुम आमीन। हालेलुया। अजीज़ो, आज का कलाम खुदा एक बार फिर से नहायत ही ज़बरदस्त, मुफीद, फलदार, फ्रूटफुल, ब्लेसफुल, हमेशा की तरह खुदा रूहुल कुदस के वसीला से आज रूह बाइबल पेश किया जाएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी फीमेल फास्टर एवेंजलिस्ट जो पंजाब गुजरावाला से है, मिसेस हनूक के लिए। प्रेस्बिटेरियन चर्च से उनका ताल्लुक़ है और खुदावंद उनको इसी तरह अपने नाम में बढ़ाता चला जाए। और आज जो वो ज़िंदा खुदा के नाम को बढ़ा रही हैं, अलग अलग जगहों पर एवेंजलिज्म कर रही हैं, खुदावंद का हाथ हमेशा उन पर बना रहे, उनकी फैमिली पे भी बना रहे। आमीन सुम आमीन। आज उन्हीं की गुजारिश पे ये कलाम खुदा पेश किया जाएगा और कलाम खुदा का टॉपिक नहायत ही ज़बरदस्त है और वो है तौबा। तौबा, रेपेंड, तौबा कर लेना। अब अजीज़ो, तौबा जो है ये नहायत ही खूबसूरत लफ्ज़ है और इस खूबसूरत लफ्ज़ के पीछे एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। इस एक लफ्ज़ के पीछे पूरी दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस एक लफ्ज़ के पीछे पूरी इस कायनात का दारो मदार है। या मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, तौबा, लेकिन अजीज़ों इसी के ऊपर ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, तौबा, इसी से इम्तियाज़ होता है नूर के फ़र्जंदों का और तारीकी के फ़र्जंदों का। या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि लफ्ज़ तो बहुत छोटा है, तौबा, लेकिन अजीज़ों इसी से हम जंग में दाखिल हो जाते हैं और किसके सिपाही हैं उसका भी इम्तियाज़ किया जाता है। अजीज़ों, ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, तौबा, लेकिन जब आप इसकी स्टडी देखते हैं तो कायनात की हर एक मज़हब में, कायनात के हर एक अकीदा में, कायनात के हर एक ईमान में, जो कि 4200 से ज़्यादा मज़ाहिब है, उन सभी में तौबा एक बहुत बड़ा माने रखती है और दर्जा रखती है। तौबा के पीछे अजीज़ों आप देखते हैं जो वाहिद इलाही कलाम है, रूहानी कलाम है, बाइबल मुक़द्दस, ये भी ज़ोर देती है तौबा पे। और आज हम जो सीखने जा रहे हैं तौबा पे, कि तौबा करें, खुदा उनके उन अजीम भेदों को सीखेंगे, उन गहरे मुकाशफात को सीखेंगे, खुदा के दिल की तह की बातों को सीखेंगे जो शायद खुदा ने किसी पे ना खोली हों। और आप हो सकता है कि ये कलाम खुदा फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सुने, जो कि बहुत बाबरकत होने को है, मेरे लिए बहुत बाबरकत होने को है। तो सुनिएगा अजीज़ों इस कलाम खुदा को। तो आइए बढ़ते हैं इंजील मुनव्वरा की तरफ, आइए बढ़ते हैं इंजील अरबा की तरफ। और सबसे पहले आज हम अपनी मरकज़ी आयत देखेंगे, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत, 17 वर्स। द बुक ऑफ मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर 4 एंड वर्स 17। तो अजीज़ों सुनिएगा इस कलाम खुदा को, इस आयत मुक़द्दसा को, जो कि इस इस्तबाक में कुछ यूँ मरकूम है। उस वक्त से यस्सू ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद यस्सू मसीह ये कहकर अपनी मुनादी करना शुरू हुए कि तौबा करो कि आसमान की बादशाही नज़दीक है।
اب عزیزو، زندہ خدا الہی ذات جو آسمان کا خالق اور مالک، جو زمین کا خالق اور مالک ہے، جو کل کائنات، کل نباتات، حشرات کا پالن ہار ہے، جو اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے منہ سے فرما رہا ہے، وہ اپنے منہ سے فرما رہا ہے کہ میرے بیٹے نے، خداوند یسوع المسیح نے، جو خود خداوند خدا ہیں، انہوں نے جب منادی شروع کی اس دھرتی کے اوپر، اس کائنات میں، اس زمین کے اوپر، جب انہوں نے پہلا جملہ بولا، منادی کا پہلا ورڈ بولا، آپ کو اور مجھے تو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ ہم نے اپنی منادی میں پہلا جملہ کیا بولا تھا یا کیا کہہ کر منادی شروع کی. خیر، مجھے تو اپنا پتہ ہے اور ہمیشہ تک پتہ رہے گا. تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے، جو کامل انسان، کامل خداوند خدا ہیں، انہوں نے جب اپنی منادی کا آغاز کیا، جب خداوند خدا نے انجیل کی نوید سنانی تھی، خوشخبری کو پھیلانا تھا، تو پھیلاتے ہی پہلا جملہ خداوند یسوع مسیح نے جو بولا زمین پر انسانوں کے لیے، تو آپ پڑھتے ہیں 4 باب اس کی 12ویں آیت سے، جو کہ یسایہ نبی کا صحیفہ تھا، وہ پڑھ رہے تھے اس میں. لیکن جب انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرنا چاہی خدا روح القدس کے وسیلہ سے، تو انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. خداوند یسوع مسیح کی منادی کی شروعات ہمیں یہاں سے نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں توبہ کرو، ریپنٹ کرو، توبہ کرو. تو عزیزو، ہم آج کچھ چیزوں کو جانیں گے، چیدہ باتوں کو. سب سے پہلے یہ کہ توبہ سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، توبہ نہ کرنے سے ہمارا کیا حال ہوگا. یا آپ یہ کہہ سکتے توبہ کرنے کے فائدے، یا آپ یہ کہہ سکتے توبہ کرنے کے نقصان. اور توبہ ہے بھی بہت ضروری. ضروری اس لیے ہے کیونکہ الہی ذات خود فرما رہی ہے. ضروری اس لیے ہے کیونکہ آسمان کا خدا خود فرما رہا ہے. ضروری اس لیے ہے کہ جس نے اس کل کائنات کو بنایا ہے وہ خود فرما رہا ہے. تو جب زندہ خدا خود فرما رہا ہے کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ، تو سوچئے اس سے پھر اہم اور کوئی بات کائنات میں ہو نہیں سکتی. اس سے اہم اور کوئی بات کائنات میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ اب خدا خود بول رہا ہے کہ توبہ کرو. اور یہ بہت ضروری ہے عزیزو. میں کہتا ہوں کتنا وہ بدبخت انسان ہوگا، یا انفارچونیٹ انسان ہوگا، بد نصیب انسان ہوگا، کتنا ظالم انسان ہوگا، کتنا کرور انسان ہوگا. قوم بنی اسرائیل سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوگا، جو بیاباں میں مر گئے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی. یہودا اسکریوتی سے بھی زیادہ وہ انسان خطرناک اور ظالم ہوگا کہ جو توبہ نہیں کرتا، جو ہر وقت ایک ہی لائف سٹینڈرڈ کے ساتھ جیتا ہے. اب وہ گناہ میں اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے اسے وہ گناہ بھی نہیں لگتا. تو عزیزو، یہ توبہ جو ہے، ریپنٹ جو ہے، بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ زندہ خدا خود فرما رہا ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آسمان کا خدا خود فرما رہا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے نقصان کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں. لیکن جب آپ اسی آیت کو دیکھتے تو لکھا ہے آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. کیوں توبہ کرنی ہے؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. کیوں توبہ کرنی ہے؟ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اس سے پہلے بھی، یہ آپ کے جنرل نالج کے لیے، اس سے پہلے بھی جب آپ سے کوئی سوال کرتا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس کے آگے منادی کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 باب کا جو پہلی آیت شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے شیطان ابلیس سے انکاؤنٹر کی. تو خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے شیطان ابلیس سے کلام کیا. اس کے بعد جو انسانوں سے کلام کیا وہ یہ تھا کہ توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. تو خیر، کبھی خداوند نے چاہا تو 1 سے 11ویں آیت تک ہم دیکھیں گے اس کو، پورے پیسج کو ڈیپلی. بٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ زندہ خدا نے
یہ منادی کی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے کون یہ منادی کرتا رہا؟ خداوند یسوع مسیح سے پہلے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں لکھا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کزنز، دونوں رشتہ دار جو کہ یسوع مسیح سے 6 مہینے بڑے تھے، کیونکہ جب مقدسہ ماں مریم نے اماں الشبات کو یا اماں الشبا کو سلام کیا تب انہیں 6 مہینہ لگا تھا، اور تبھی مقدسہ ماں مریم بھی حاملہ ہوئی۔ تو یہ جو 6 مہینے بڑا ہے خداوند یسوع مسیح سے، ان کا رشتہ دار، یہ یسوع مسیح کو جلال اس طرح دیتا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، جو آنے والا ہے وہ مجھ سے پہلے ہے، جو آنے والا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تمہیں روح اور آگ سے دے گا، جو آنے والا ہے میں اس کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں، جو آنے والا ہے میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں۔ ایسے جلال دیتا ہے یہ ایک کزن دوسرے کو، اور دوسرا کزن یسوع مسیح کیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو جلال دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سب نے کھایا پیا انجوائے کیا، لیکن یوحنا اس طرح کا نہیں تھا۔ تو جتنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان سب میں سے مبارک جو ہے، سب سے اتم درجہ جو ہے وہ یوحنا کا ہے۔ تو دیکھیں کیسے ایک دوسرے کو یہ جلال دے رہے ہیں، کزن رشتہ دار۔ آپ کے اور میرے بھی کزن ہوں گے، آپ کے اور میرے بھی رشتہ دار ہوں گے۔ کیا وہ اس طرح ایک دوسرے سے، یا ہم ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے اس طرح بات چیت کرتے ہیں؟ یا ساڑیاں شکایتیں نہیں مکدیاں، یا ساڑیاں جیلسی نہیں مکدی، یا ساڑے مسئلے مسائل ہی نہیں مکدے؟ دیکھیں کیسے یہ انسانی رشتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے دونوں کزن، رشتہ دار تھے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کلام خدا میں کہ توبہ اتنی ضروری ہے عزیزو، آپ پڑھ سکتے ہیں متی 8 باب اور اس کی 11ویں سے 12ویں آیت، کہ آسمان کی بادشاہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ توبہ کا رشتہ جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی سے لینے دینے کا ہے۔ آسمان کی بادشاہی مطلب آسمان پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ مکاشفہ کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ پرانے صحائف میں پڑھ سکتے ہیں، پہلے عہد نامہ میں، کہ آسمان پر تو 24 گھنٹے قدوس 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 خدا کی حمد ہوتی ہے۔ چاروں فرشتگان، 24 بزرگ اور تمام ملائک، چاروں جاندار، 24 بزرگ اور تمام ملائک، تمام فرشتگان اسے سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہی خداوند خدا ہے۔ اب ایک بات سوچیے، آپ اور میں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں خداوند کے پاس ہم جائیں۔ مثال کے طور تے تانوں مینوں جیل 'ਚ سੱਟ ਦਿੱਤਾ جائے، اسی اتنے سروائیو کر پائیں گے؟ ہم وہاں پہ چل سکتے ہیں؟ مطلب وہاں زندگی گزار سکتے ہیں؟ جیل کے اندر نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح آپ کو جب فردوس میں لے کے جایا جائے گا، وہ ساری کہیں گے میں نے جانا ہے فردوس میں، تو وہاں تو 24 گھنٹے عبادت ہوتی ہے، خداوند کے نام کی منادی ہوتی ہے، خداوند کے کلام کی منادی ہوتی ہے، خداوند کے کلام کی بات چیت ہوتی ہے۔ تو آپ کو تو مجھے اور عادت ہی نہیں ہے 24 گھنٹے یہ کام کرنے کی، تو کیسے کریں گے ہم؟ ہاں کہنا سانو دوجی سائڈ تے کر لو، ادھر ایسا نہیں جانا، کیونکہ عادت نہیں ہمیں، ہمارے بڑوں نے کبھی ہمیں یہ عادت ڈالی نہیں ہے۔ ہم سارے کام کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ 12 گھنٹے نوکری دی عادت پوا دن گے ساڈے وڈے، 8 9 گھنٹے سکول کالجز بھیجنے کی عادت ڈال دیں گی۔ یہ نہیں پڑھتا تو کٹ کٹ کے انہوں مکینک دی دکان تے سٹ کے، یا پھر کیمپس جھاڑو لوان لی عادت پوا دیں گے۔ کلام میں مگن رہنے کی عادت نہیں ڈالتے، یہ منادی کرنے کی عادت نہیں ڈالتے، یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ شیطان ابلیس اتنا گہرا اسٹرانگ ہولڈ بنا کر بیٹھا ہوا ہے ہمارے بڑوں کے ذہنوں میں، ہمارے ذہنوں میں۔ ایسا خطرناک کام، ایسا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں ہم اپنی نسلوں کے ساتھ، اپنی زندگیوں کے ساتھ۔ تو آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، آسمان سے ہی اس کا لینا دینا ہے، توبہ سے۔
اور جب متی 8 باب اس کی 11 سے 12 آیت پڑھتے تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ بہتیرے پورب اور پچھم سے آئیں گے جو ابراہم اسحاق یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں ضیافت کریں گے، لیکن بادشاہی کے بیٹے کہاں ڈالے جائیں گے؟ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بادشاہی کے بیٹے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی۔ تو عزیزو، توبہ، ریپنڈ بہت ضروری ہے۔ توبہ پہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 20ویں سے 21ویں آیت، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 38ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ توبہ کرو، یسوع کے نام کا بپتسمہ لو تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ابھی میں نقصان کی طرف نہیں آ رہا، میں فائدے کی گنوا رہا ہوں آپ کو کہ توبہ کریں گے تو خدا کا روح بھی ملے گا آپ کو، اس کے نام کا بپتسمہ بھی آپ لیں گے۔ پھر آپ پڑھ سکتے ہیں لوکا 5 باب اس کی 27 سے 32ویں آیت، دوسرا پطرس 3 باب 9 سے 8 آیت، مکاشفہ کی کتاب 2 باب 12 سے 16 آیت، اعمال کی کتاب 3 سے 19 آیت، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ کی کتاب 2 باب 1 سے 7 آیت، اور لوکا کی کتاب 24واں باب اور اس کی 26ویں سے 27ویں آیت۔ یہ ساری آیتیں آپ کو توبہ کی طرف لے کے جائیں گی۔ آیتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ مین ایونٹ کی آیتیں ہیں، یہ خاص آیتیں ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ خدا باپ کے بیٹے بن جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے خدا کا روح آپ کو ملتا ہے۔ توبہ کرنے سے آپ شیطان کے کاموں کو چھوڑ کے خدا کے کام یعنی اس کی انجیل کی منادی کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ باپ سے یعنی خدا سے باتیں یعنی دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ زندہ خدا کے کلام کو پڑھنا، زندگی کی باتوں کو پڑھنا، خدا سے ہر روز خدا کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ کسی دوسرے پہ ترس کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ دوسروں کی جانوں کے لیے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ دوسروں کے غم کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے آپ کے دل میں یہ فکر آ جاتی ہے کہ جیسے میں دوزخ کی آگ سے بچ گیا، میں دوسروں کو بھی بچاؤں۔ توبہ کرنے سے آپ کہتے ہیں کہ میں تو بچ گیا، کم از کم میں اپنی گھر والوں کو تو بھی بچاؤں۔ توبہ کرنے سے عزیزو آپ اپنا کم اور دوسروں کا زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ میں خدا کی عادت آ جاتی ہے۔ خدا نے بھی اپنے بیٹے کے بارے میں نہ سوچا بلکہ کل کائنات کے بارے میں سوچا۔ اسی لیے تو لکھا ہے یوحنا 3 باب 16 آیت میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اگر آپ فرشتوں کا انصاف کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندہ خدا کی آسمان کی بادشاہی میں 24 گھنٹے خدا ان کا نام جپنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کو روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ایونجلسٹ بننا چاہتے ہیں، خدا کے نبی رسول چرواہے بننا چاہتے ہیں، خدا کے ایلچی بننا چاہتے ہیں، خدا کے سپاہی بننا چاہتے ہیں، خدا کے خادم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے بیٹے بننا چاہتے ہیں تو توبہ بہت ضروری ہے۔ ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے رونے کا ایک وقت ہے، ہنسنے کا ایک وقت ہے، سونے کا ایک وقت ہے، جاگنے کا ایک وقت ہے، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ بہت گناہ کر لیے، بہت شیطان کی زندگی گزار لی، بہت الٹے سیدھے کام کر لیے، بٹ اب وقت ہے خدا کے کلام کو سیکھا جائے۔ اب وقت ہے خدا کے بیٹے بنا جائے۔ اب وقت ہے خدا کی بیٹیاں بنا جائے، ورنہ عزیزو موت کب آ جائے ہمیں نہیں پتا۔ موت کب آ جائے ہمیں نہیں پتا۔ کیا فائدہ نیچے سے بھی ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہے، اور جب مرنے کے بعد باپ کے پاس جائیں تو بھی ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ہم سبھی کہتے ہیں ہم نے فردوس میں جانا ہے، لیکن جب کہا نا کہ مرنا کون چاہتا ہے تو مرنے کے لیے ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ اور بھائی مریں گے تو جائیں گے نا وہاں، مریں گے تو تبھی تو فیصلہ ہوگا اپنے جانا کہاں ہے۔ تو جو تیار رہتا ہے وہ تو کہتا ہے بھلے آج ہی موت آ جائے، لیکن جو اس کا بیٹا نہیں ہے، جو توبہ نہیں کرتا، وہ ڈرتا ہے۔
لیکن جو توبہ کر کے بیٹھے ہوں تو کہتے ہیں آج ہی آ جائے بھائی، ہمیں تو پتہ ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ تو اب ذرا سوچیں، آپ جب باپ کے پاس جائیں گے، مثال دیتا ہوں ایک، اچھا بڑی عجیب سی مثال ہے لیکن سمجھیے گا، سنیے گا، ایک مثال ہے۔ آپ جب مر گئے اور خدا کے پاس جائیں گے، جب آپ، ایک مثال دے رہا ہوں، سنیے گا، اگر آپ اس کے سامنے برہنہ کھڑے ہوں، برہنہ کا مطلب اوپن کھڑے ہوں، نیکڈ کھڑے ہوں، ننگے کھڑے ہوں، بائبل کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ننگے کھڑے ہوں آپ اس کے سامنے، خدا کے سامنے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیسا لگے گا عزیزو؟ کیا کبھی آپ اور میں اپنے جسمانی باپ کے سامنے ننگے کھڑے ہوئے؟ نہیں نا۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ جب تو بنا توبہ میرے پاس آئے گا، بنا توبہ کیے میرے پاس آئے گا، گناہ میں لدا ہوا مر کر میرے پاس آئے گا، تو میرے سامنے ننگا کھڑا ہے، تو میرے سامنے ننگا کھڑا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ باپ کے سامنے ننگا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی سوٹ بوٹ پہن لے، کتنے بھی اچھے کپڑے پہن لے، کتنے بھی اچھے کاسٹیومز پہن لے، لیکن بائبل کچھ اور فرماتی ہے۔ کیا واقعی فرماتی ہے؟ جی ہاں، سنیے گا میرے ساتھ آپ۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 6 سے 11ویں آیت، پورے پیسج کو پڑھوں گا، سنیے گا۔ آپ سبھی اس سے واقف ہیں لیکن میں آپ کو سنانا ضروری سمجھ رہا ہوں اس کو، تو سنیے گا۔ عورت نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس نے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں۔ کب ننگے ہوئے؟ کب معلوم ہوا؟ جب خدا کی نافرمانی کی۔ جب خدا کی نافرمانی کی تب ان کو لگا کہ ہم تو ننگے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو خدا کے کلام کو رد کر دیا، ہم نے تو خدا کے کلام کو نکڑ لگا دیا، ہم نے تو خدا کے کلام کو سائیڈ لائن کر دیا، ہم نے تو خدا کے کلام کو اپنی پشت پر پھینک دیا، ہم نے تو خدا کے حکم کو سائیڈ پہ ہی کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا حکم مانا جس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے خدا گناہ سے سخت نفرت کرتا ہے اور توبہ کہتا ہے کرو۔ اس لیے لکھا ہے ہر جان نے گناہ کیا وہ خدا کے جلال سے محروم رہے، لیکن اب توبہ کر لو، اب یسوع آ چکا ہے، توبہ کر لو۔ اس لیے لکھا ہے زبور کی کتاب میں، جو بار 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 گناہ کرتا ہے، الاعلانیہ گناہ کرتا ہے، میں اس کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالوں گا، کیونکہ اس نے توبہ نہیں کی۔ اس لیے پطرس کے خط میں وہ کہتا ہے کہ جب تم توبہ کر لیتے ہو تو تم اس سورنی کی طرح ہو جسے گند میں سے اٹھا کر نہلا دھو کر پاک صاف کیا جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے سے، توبہ کو رد کرنے سے، خدا کے کلام کو رد کرنے سے وہی سورنی واپس جا کے اس گند میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ کا وہ حال ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورنی بیٹھتی کہاں ہے؟ جانوروں کے گوبر میں۔ ہمارا وہ حال ہے جب ہم توبہ کر کے زندہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جب گناہ کر لیتے ہیں، پھر سے باپ آدم اور اماں ہوا والی جبلت کو آگے لاتے ہیں، دوبارہ گناہ کر لیتے ہیں، تو عزیزو یاد رکھیے گا، بائبل مقدس فرماتی ہے ہم اس کتے کی مانند ہیں جو اپنی کائی کو خود چاٹتا ہے۔ یعنی آپ ہی الٹی کر کے تمہیں چٹن لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کا مذاق اڑایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سنیے گا۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے آنورڈ پڑھوں گا، 26ویں آیت سے۔ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، مسیح کی پہچان حاصل کرنے کے بعد، توبہ حاصل کرنے کے بعد ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، ہم جان بوجھ کر گناہ کریں، تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ، 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم خدا کے بیٹے کو پامال کرتے ہو۔ پامال دا مطلب پیرا تھلے رو ہندنے
اور پھر لکھا ہے عہد کے خون کو جو پاک ہے اسے ناپاک کرتے ہیں. اور تیسرا، فضل کی روح کو بے عزت کرتے ہیں. فضل کی روح کو کیا کرتے ہیں؟ بے عزت کرتے ہیں. اور ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب تم گناہ پر گناہ کرتے ہو تو تم مجھے اعلانیہ ذلیل، کتنا بڑا لفظ ہے، ذلیل اور مصلوب کرتے ہو. خدا کو بھی بے عزت کر رہے ہیں، خدا کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، خدا کو بھی سولی چاڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور مزے کی بات خود بھی ننگے ہیں. جس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے بعد اگر گناہ کرتے تو بھی ننگے. جان بوجھ کر جو گناہ کرتا ہے، کیا لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں؟ جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے. یہ میں ان گناہوں کی بات نہیں کر رہا جو سہون گناہ ہو جاتے ہیں، جن کا آپ کو نہیں پتا اور وہ ہو گیا. میں ارادتاً گناہوں کی بات کر رہا ہوں. توبہ بہت ضروری ہے. مقدس داؤد نبی کہتے ہیں، خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے کیا، میرے ان عیبوں کو میرے سامنے لا جن کو میں نہیں دیکھ سکتا. یعنی ان گناہوں کو بھی میرے سامنے کر جو مجھ سے پوشیدہ ہیں، تاکہ میں توبہ کروں. تاکہ میں کیا کروں؟ توبہ کروں. آج بہت ساری ڈینومینیشن ایسی ہیں، بہت ساری مسیحی کلیسیائیں ایسی ہیں، بہت سارے مسیحی چرچز ایسے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں بائبل میں نہیں لکھے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے، وہ کیے جا رہے ہیں. کیا خدا انہیں چھوڑ دے گا؟ کیا خدا کے سامنے وہ بارات والا دولہے کا لباس، شادی کا لباس پہن کر کھڑا ہے یا ننگا ہے؟ کیا یہ کام کرنے سے، غلط تعلیمات دینے سے، ہم خداوند کے سامنے روح القدس کا لباس، مددگار کا لباس پہن کے کھڑے ہیں، یا برہنہ ہیں، یا ننگے کھڑے ہیں؟ تو عزیزو آگے سنیے گا اس پیسج کو. ہوتا کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے اپنے کلام میں، پیدائش کی کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہ شوہر کو بھی پھل دیا، اس نے کھایا. اب دونوں کی آنکھیں کھل گئی، ان کو معلوم ہوا کہ ہم دونوں تو کیا ہیں؟ ننگے ہیں. اب وہ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت کے باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خدا نے آدم کو پکار کر اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا، کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. کیا پہلے وہ چھپاتا تھا؟ کیا پہلے وہ ننگا تھا؟ کیا پہلے کبھی وہ خدا سے ڈرا؟ عزیزو، اسی لیے جو ہمارے نبی ہمارے رسولوں کو، انبیاء مرسلین کو خدا نظر آتے تھے نا، تو وہ ڈرتے تھے. موسیٰ کو نظر آتے تھے تو قوم پوری بنی اسرائیل ڈر جاتی تھی کہ بھائی ہم تو مر جائیں گے. ارے بھائی موسیٰ تو ہی دیکھ، جو کہتا ہے یہ خدا ہمیں بتا دیا کر. ارے ایلیاہ نبی کو جب نظر آتا ہے تو پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے. وہ جب گناہگار انسانوں کو، جن کی جبلت میں گناہ ہے، باپ آدم اور حوا کا خون کے ڈی این اے میں گناہ چلتا آ رہا ہے، تو وہ ان کو پھر ایسے نظر آتا ہے کہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ نے جب جھاڑی میں دیکھا تو منہ کے بل گرا. نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تب ہم گناہ کر چکے، اور اب ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو چھپاتے بھی ہیں، کیونکہ ہم ننگے ہیں، ہم گناہ میں ہیں. ہم کیا ہیں؟ ننگے ہیں. اور ہم کیا ہیں؟ گناہ میں ہیں. عزیزو، ایلیاہ کہتا ہے آندھی آتی ہے، ایلیاہ کہتا ہے پہاڑ اکھڑ جاتا ہے، ہوا میں اڑ کر چیر دیا جاتا ہے. زبور کی کتاب میں لکھا ہے اس کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں. یوحنا عارف کہتا ہے میں آسمان پر دیکھتا ہوں سفید بالوں کو، میں دیکھتا ہوں اس کے روبرو، میں دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں کو جو شعلے کی مانند ہے، اس کے پاؤں جو پیتل کی مانند ہے، اور مردہ سا گر پڑتا ہوں. نہ تو آسمان پر وہ اسے دیکھ سکا حالانکہ جلالیت میں تھا یوحنا عارف، نہ موسیٰ اسے دیکھ سکا حالانکہ چٹان کے شگاف میں ہو گیا، نہ ایلیاہ اسے دیکھ سکا حالانکہ ہمارا ہم خدمت انسان تھا، لیکن بڑا ہی عظیم انسان. اور بھی بہت سارے حوالے ہیں. نہ ہی پولوس دیکھ سکا جو کہ پہلے
پہلے کیا تھا؟ نہایت ہی گناہگار، خدا ان کے سامنے ننگا تھا. وہ ڈر گیا جب خداوند نور کی مانند چمکا نا. یسوع مسیح جو خداوند خدا ہے، اس کے سامنے نور کی مانند چمکے ہو تو وہ ڈر گیا اور گر گیا اور اندھا ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ گناہ تھا زندگی میں، وہ پھل تھا، وہ نافرمانی تھی. اسی لیے تو خدا کے لوگوں کو وہ مارتا تھا، قتل کرتا تھا، عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا تھا اور کلیسیا کو تباہ و برباد کرتا تھا. خدا کی نافرمانی. توبہ کر لیجیے عزیزو. موسیٰ نے قتل کیا، توبہ کی تو لیڈر بنا. سمجھ رہے ہیں؟ اور پولوس نے توبہ کی تو آج دنیا میں اس کا ڈنکا بجتا ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اور آسمان پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ دے آر ریپنٹ دیئر سیلفز، انہوں نے توبہ کی ہے اپنے گناہوں سے. انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. توبہ نہیں کریں گے تو آپ خدا سے ڈریں گے بھی، توبہ نہیں کریں گے تو آپ خدا کے سامنے ننگے بھی ہیں، توبہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو خدا سے چھپائیں گے بھی، جیسے باپ آدم اور اماں حوا نے کیا. تو عزیزو یہ سوچئے گا، یہ تیسرا ہی باب ہے پیدائش کا. کون سا باب ہے؟ تیسرا ہی باب ہے پیدائش کا. پہلی کتاب بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور تیسرے باب میں ہم ننگے ہو جاتے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب، آخری کتاب، بالکل بائبل کی آخری کتاب، اور اس کا تیسرا ہی باب. توجہ فرمائیے گا کیسے سیکوینس ہے یہ، کتنا خوبصورت. ایک کوئنسیڈنس نہیں بلکہ پری پلانڈ ہے خدا کا. کہ پیدائش تیسرے باب میں ہم ننگے ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں خدا سے، گناہ میں پڑ جاتے ہیں. بٹ پہلے دو باب جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کو شو کرتے ہیں. اور مکاشفہ کی کتاب کے جو آخری دو باب ہے، 21واں 22واں، وہ بھی خدا کی بادشاہی کو شو کرتا ہے، بادشاہی کو درشاتا ہے، بادشاہی کو ہمارے سامنے لاتا ہے. کتنا خوبصورت. بائبل کے پہلے دو باب اور بائبل کے آخری دو باب یہ خدا کی بادشاہی کو ہمارے سامنے درشاتے ہیں. بٹ بائبل مقدس کی پہلی کتاب کی تیسرا جو باب ہے، اور مکاشفہ آخری کتاب کا جو تیسرا باب ہے، یہ دونوں ریلیٹیو ہے. کیسے؟ آپ نے تیسرے باب میں دیکھا ہم ننگے ہو جاتے ہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اور مکاشفہ 3 باب اس کی 15 سے 17ویں آیت میں لکھا ہے. غور سے سنیے گا. میں تیرے کاموں کو تو جانتا ہوں کہ تو نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش تو سرد یا گرم ہوتا. پس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور نہیں جانتا، یہ سنیے گا، اور یہ نہیں جانتا، وہ کہندا ہے کہ میں بڑا مالدار ہاں، میں بڑا دولت مند ہاں اور میں کسی چیز دا محتاج نہیں، لیکن خدا کہندا ہے کیا تو جانتا ہے تو کم بخت ہے، تو خوار ہے، تو غریب ہے، تو اندھا ہے اور ننگا ہے. اور کیا ہے؟ ننگا ہے، خوار ہے، غریب ہے، اندھا ہے. جتنا بھی دولت مند ہو جائے، جتنی بھی اچھی کوالیفیکیشن کیوں نہ لے لے، جتنی بھی اچھی پرسنالٹی کیوں نہ کر لے اپنی، تو یاد رکھنا اگر توبہ نہیں کی تو میرے سامنے ننگا ہے. تو میرے سامنے کیا ہے؟ ننگا ہے. اور عزیزو اس ننگ پن سے آپ کی جان ایک ہی لفظ سے چھٹ سکتی ہے، اور وہ ہے توبہ. توبہ کا مطلب ہے اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑ دو، نئی مخلوق بن جاؤ. اپنی پرانی عادتوں کو فارغ کرو، اب جیو تو مسیح کے لیے جیو. پہلے بہت جی لیا اپنے لیے اور شیطان کے لیے، اب آ جاؤ خدا کی طرف. توبہ کے بعد کرنا کیا ہے؟ دعاؤں میں جھکیے، باپ سے بات کیجئے، اور باپ کو پڑھیے، یعنی کلام پڑھیے، تو وہ آپ کو خود ہی سب کچھ بتا دے گا. توبہ کیجئے، ورنہ مکاشفہ میں بھی خدا آپ کو کہہ رہا ہے ننگا، پیدائش میں بھی کہہ رہا ہے ننگا. پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ ہم نے توبہ ہی نہیں کی۔ تو عزیزو توبہ کیجئے، خداوند کے ساتھ چلیے۔ خداوند آپ کے لیے آسمان کے دریچوں کو کھولے ہوئے ہے۔ خداوند آپ کو برکت پر برکت دینے کو ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس کلام خدا کو۔ جے مسیح کی، ہر شے مسیح کی، آمین ثم آمین۔